Assalamu alaikum ji, welcome to Social Speak, a show which is of the people, for the people, by the people. रोटी कपड़ा और मकान हमारी बंद है दुकान. जिस मुल्क में जनरल नॉलेज को नॉलेज और जनरल समझा जाए और जर्नलिज्म को भी जर्नल्स का इज़म समझा जाए, वहाँ पे बात करते हुए सोचना पड़ता है. बात करके सोचना सोच के बात करने से अफजल है. ये मैंने प्यारे अफजल में हमजा अली अब्बासी को देख के सीखा था. मेरे आज के जो मेहमान हैं उनकी अपनी दुकान खुल चुकी हुई है और इस दुकान को अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाए तो बहुत बड़े बड़े जनरल स्टोर बंद हो जाएंगे. यहाँ पे भी चैनल आ गए, क्या करें, जहाँ डबरोटी से लेके दूध से लेके खाद से लेके हर चीज़ जो है, खैर वो तो अपनी जगह पर है. फौजी मीट भी है. वो फैक्ट्री में अनफॉर्चुनेटली वो $5 मिलियन की फैक्ट्री थी, $77 मिलियन में लगी. मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी फाउंडेशन मेरा कस्टमर है, सुनता रहता हूँ. गलत डिसीजन इंसान से ही होते हैं. इंसान गंतली का पुंतला है. और आज जो मेरे साथ हैं मेहमान, इससे पहले कि उनका नाम लूँ, मेरे कोई दोस्त हैं मोमिनीन, उनमें से एक हाजिर है वक्त भी है, एक हाजिर सर्विस है. वो DHA के साथ काम कर कर के फूल बल्कि श्रिंक हो गया थोड़ा सा, जाफरी. तो ये इनका ताल्लुक़ तो सहाफ़त से था, होगा, है भी सही, लेकिन इन्होंने बीच में ऐसे ऐसे यू टर्न लिए. इतने बड़े यू टर्न तो पिछली हुकूमतें भी नहीं लिए थे. मुझे आज तक समझ नहीं आया. मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन हुआ था जब मैंने इनकी लिखी हुई स्टोरीज़ भूत प्रेत के बारे में पढ़ी थी. उससे पहले, उन कहानियों को पढ़ने से पहले मैं समझता था कि सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं जो उस भूत प्रेत होने में क्वालिफाई करते हैं. बट बाद में पता चला वाकई होते हैं. माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिलीव के होते हैं. लेकिन एक अजीम शख्सियत जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से, उस वक़्त से 90s से ये इन्वॉल्व है जर्नलिज्म में, जो बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोफेशन में आने से पहले सोचा करते थे. वैसे भी अर्ली 90s और लेट 80s का टाइम बड़ा कराची शहर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था. बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी. कोई 69 से लेके 90 तक पार्टीज़ ही चली हैं. मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन सोचना पे आपकी आज़ादी है. आपका जो चाहें आप सोच सकते हैं. प्रैक्टिकली हर बड़े टेलीविज़न चैनल से, न्यूज़ से, उन अखबारों से मैंने कभी मानने में आर नहीं समझी कि मेरे घर पे अम्मी पाकीज़ा डाइजेस्ट पढ़ती थी, ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ती थी, 3 औरतें 3 कहानियाँ. सो आई हैव ग्रोन अप रीडिंग ऑल ऑफ दिस. और शायद इसी वजह से मेरा सबकॉन्शियस में जो शऊर में औरतों की कहानियाँ है वो बिला तरतीब बेतरतीब काफ़ी तरतीब में है. खालिद फरशोजी साहब आज मेरे मेहमान हैं और एक अजीम शख्सियत हैं, और अब वो मेरी जगह लेने वाले हैं अनकरीब, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी द पर्सन टॉकिंग. एंड मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है. बुज़ुर्गों से तो मैं हमेशा सुनता हूँ, आज अपने हम उम्र भाई से, छोटे भाई से, बड़े भाई से पता नहीं. अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई. अली भाई वालेकुम अस्सलाम. और मेरे लिए बड़े इज़्ज़त का मकाम है कि आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया. आई एम ऑनर्ड. इसमें इतनी अच्छी अच्छी शख्सियात आती रही हैं और मैं इसको देखता रहता हूँ बड़ी पाबंदी के साथ. और मुझे इस पूरे आपके इंट्रो में जो कमी महसूस हुई वो ये थी कि नाम ही कॉफ़ी है, तो वो आप बड़े मज़े से कहते हैं उसको. देखिए, हुस्न और बाज़ार हुस्न में यही फ़र्क होता है कि कुछ चीज़ें बाज़ार हुस्न के लिए रखी जाती हैं, यानी मार्केटिंग के लिए. बाकी हुस्न तो आज ये कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शो है और मैं इसमें अपने आप को इस लिहाज से मिसफिट समझ रहा हूँ क्योंकि जो आपकी लिस्ट है जो रही है वो बड़ी शानदार लिस्ट है और बहुत ही कामयाब लोगों की लिस्ट है. तो मैं नहीं समझता कि मैंने अभी इतना कुछ किया है कि मैं आप जैसे आदमी के सामने जवाब दे हूँ किसी बात का. मगर ये कि आपका पहला सवाल यकीनन यही होगा कि आपकी जर्नी क्या है. मेरा हरगिज़ सवाल तो आपने मुझे फ़ोन पे यही बताया था. नहीं, मैंने जर्मनी पूछा था. अच्छा. कि आपने जर्मनी के उन एरियाज़ पे रिसर्च की हुई है जो 18 साल से पहले हम लोगों को तो सोचने की भी आज़ादी नहीं थी, यानी दीवार, बिल्कुल जो दो दीवार जो डिवाइड करती थी. लेकिन बहरहाल अब आपने जर्नी का जिक्र ही कि यूनिवर्सिटी कराची तो मुझे पता है. आपका स्कूल भी मेरे वाला शाराय फैसल पे होता था, PF स्कूल, जिसका नाम था साइमन डिलेमा. सर देखें ना, आप हल्का ले रहे हैं भाई. बड़ी बात है. हमने आप किस ईयर में थे वहाँ? सर ये मैं नहीं बता सकता वरना तारीख खुल के बिगड़ जाएगी. लेकिन मैं आई वेंट टू PF स्कूल, फिर मैं DJ साइंस कॉलेज गया, फिर मेरा NED में दाखिला और UET लाहौर में. लेकिन शो आपके बारे में, इसलिए प्लीज़ आप बताइए कि PF एंड देन यूनिवर्सिटी, बीच में कोई कॉलेज वॉलेज था या डायरेक्ट ही आप गए? प्रीमियर कॉलेज था. प्रीमियर कॉलेज. हाँ. और मैं जब इंटर में था तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी. तो मैं बल्कि इंटर भी मैंने नहीं किया था, मैं मैट्रिक में था उस वक्त. स्कूल में था. हाँ, 1983 में उनकी डेथ हुई. तो समझ ले कि मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला था. ओके. तो जंग में मेरी जॉब हुई. मेरे वालिद का नाम रियाज फरशोरी था. वो इस मुल्क के माशाल्लाह टीवी और रेडियो के इब्तदाई बुनियादें रखने वाले आदमी में से एक थे. तो लेकिन उनकी ज़िंदगी में हमें न रेडियो जाने का मौका मिला ना TV जाने का, क्योंकि एक तो एज कम थी हमारी, फिर हमारे वालिद बहुत सख्त आदमी थे. हमारे घर में जो लोग आते भी थे तो हम 3 भाइयों का काम ये था कि हम सिर्फ चाय रखें और चले जाएं. तो हमें इतना एक्सपोजर हमारा उनकी ज़िंदगी में नहीं रहा.
پھر میں نے ریڈیو جانا شروع کیا بزم طلبہ. انسپریشن اس وقت سے انسپریشن تھی؟ تو دیکھو ہم 7 بہن بھائی ہیں تو انسپریشن اور کسی کو بھی نہیں ہوئی, تو وہ انہیرٹ میرے خیال میں مجھے ہو گیا. تو ریڈیو میں بزم طلبہ سے میں نے شروع کیا, پھر وہیں رہتے رہتے میں جنگ میں آیا. اس وقت میں میٹرک. بزم طلبہ پہ آپ یو ور آن دا مائک یا لکھا کرتے نہیں, تھے؟ میں لکھتا. بزم طلبہ ایک بہت زبردست ٹریننگ اکیڈمی تھی, Yes. اور اس میں یہ تھا کہ اس میں آپ لکھتے بھی تھے, اس میں آپ بولتے بھی تھے, اس میں آپ تقریر بھی کرتے تھے, اس میں آپ شعر بھی پڑھتے تھے, اس کے اندر جو ہے آپ مختلف اس کے سیگمنٹس ہوتے تھے. مثال کے طور پہ داستاں بنتی گئی, تو وہ اتنا دلچسپ سیگمنٹ تھا کہ مختلف یونیورسٹی کالجز کے لڑکے لڑکیاں ایک چیز آپ نے شروع کی اور اس کے بعد وہ داستان کو آخر میں لاتے لاتے کسی ایک کو ختم کرنا تھا. تو وہ بڑی شاندار چیزیں تھیں, بڑی ٹریننگ ہوئی وہاں پہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا جنگ میں جب میں گیا تو میں اپنے والد کے نام پر گیا, اور میر خلیل الرحمان مرحوم جو تھے وہ مجھے خط لکھ کے بھیجتے تھے, پنی کے اوپر لکھ کے بھیجتے تھے, ریاض فرشوری صاحب احمد جادوگر کو, میرے پاس ابھی بھی وہ موجود ہے, احمد جادوگر کو بھیج رہا ہوں, اگر مڈ ویک میگزین میں کوئی جگہ ہو تو عنایت کیجیے گا. سلام خلیل. تو میری زندگی میں ان سے ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے ان سے اس پہلی ملاقات میں پوچھا, میں نے کہا میر صاحب میرا نام خالد فرشوری ہے اور آپ مجھے 2 دفعہ ریاض فرشوری کہہ کے مخاطب کر چکے ہیں. تو میر صاحب نے سر نہیں اٹھایا, وہ کچھ لکھ رہے تھے. انہوں نے کہا میاں کوئی ایسا کام کرو, لوگ تمہاری اولاد کو خالد فرشوری کہیں, ہم تو تمہیں ریاض فرشوری والد صاحب کی وجہ سے. تو وہاں رہتے رہتے میں نے انٹر کیا, وہاں رہتے رہتے میں نے بی کام کیا, اور اسی جرنلزم کے دوران پھر میں نے پرائیویٹ اردو یونیورسٹی سے ماسٹرز جرنلزم میں میس کام میں کیا. And then you wanted to continue on this. ہاں, میں 4 مرتبہ اخبار جہاں کا ایڈیٹر رہا. ماشاءاللہ. ایک بار جو ہے وہ 3-4 سال کے لیے میں جنگ کا گروپ کلچرل ایڈیٹر رہا. یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے انجمن کے علاوہ کسی اداکارہ کو میں شکل سے نہیں پہچانتا تھا. اس وقت میں جنگ کا, حالانکہ انجمن کو پہچاننے کے لیے شکل دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن میں نے شکل دیکھی ہوئی تھی اس کی, تو میں جانتا تھا, باقی میں کسی کو نہیں جانتا تھا. میں نے وہاں رہتے رہتے سیکھا, میں نے ٹی وی دیکھے, ڈرامے دیکھے, میں نے ان کے اوپر لکھا. مختلف لوگوں کے انٹرویوز نہیں کیے, بلکہ ان کے بارے میں میں نے پیسز لکھے تاکہ ان کا مجھ سے رابطہ ہو, وہ خود مجھ سے رابطہ کرے. اور جب میں اس میں پکا ہو گیا تو پھر میں فیلڈ میں گیا. تو بہت ساری چیزیں اس میں رہیں اور بہت سیکھنے کا. مجھے ایک بات بتائیں علی بھائی, اس وقت تو نہ گوگل ہوتا تھا, نہ لنکڈ ان ہوتا تھا, نہ لوگوں کے پروفائلز ہوتے تھے, تو آپ ازیوم کیا کرتے ہوں گے کہ فردوس جمال ایک ایسا انسان ہے, یا جو پشاور کے جو آرٹسٹ ہیں وہ ایسے ہوں گے. سورس آف انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ یار سورس آف انفارمیشن جو تھا علی بھائی, وہ اس وقت ان کے اپنے انٹرویوز تھے جو وہ ٹی وی پر دیتے تھے. ہاں, اور وہ کیونکہ ایک ہی ٹی وی تھا تو اس کو سب لوگ پتہ چل جاتا تھا. پھر یہ کہ جو اس زمانے میں ڈرامے, چند ڈرامے ہوتے تھے, اس کے اوپر تبصرہ کرنے والا جو تھا نا, وہ بڑا ہیرو ہیروئن بن جاتا تھا. مثال کے طور پہ میں جب اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا تو میں نے کسی کا تبصرہ پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ ٹی وی کے فلاں ڈرامے میں ایک خالی چائے کی پیالی تھی جس میں سے ٹن 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 کی آوازیں آ رہی. تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اتنی مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کیا جاتا ہے. میرا جیسا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے وہ دیکھا, اور پھر میں نے ڈرامے دیکھنے کا مجھے رجحان ہوا. پھر مجھے ڈراموں پہ تنقید کرنے کا اور ڈراموں کے اوپر جو ہے وہ تعریف کرنے کا مجھے شعور آیا تھوڑا بہت. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اتنے سارے ڈرامے ہو گئے کہ اب ان پہ نہ کوئی تنقید کرنے والا ہے, نہ ان کو کوئی دیکھنے والا. ایسا کریٹک ہے کہ جو صرف یہی کام کرتا ہو کہ وہ ڈرامے دیکھے اور ان پہ تنقید. میں نے ایک دفعہ لکھ دیا نا, میں نے کہا ایک پرائم ٹائم پہ ٹن 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 کی آواز آ رہی تھی, بیچ میں ایک دم نعمان اجاز نظر آئے اور پھر ٹن 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 چلتا رہا. نعمان آج تک ناراض ہے میرے سے. نہیں, وہ آواز نعمان اجاز میں سے آ رہی تھی. نہیں, ٹن ٹن میں سے آ رہی تھی, بیچ میں نعمان اجاز تھے. لیکن بٹ آپ نے بالکل صحیح کہا. آئی تھنک وی ہیو آل گرون اپ ایٹ دی گلوری آف واچنگ. جیسے آپ کے والد صاحب ماشاء اللہ ایک لیجنڈ تھے کہ ایک ہی چینل ہوتا تھا اور آپ اوور نائٹ ہیرو اور سٹار بن جایا کرتے تھے. ہاں, یہی اخبار کا حال تھا کہ اگر آپ کا نام اخبار میں ایز اے رائٹر چھپ رہا ہے یا ایز اے رپورٹر چھپ رہا ہے تو آپ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور آج بھی میں ان چند لوگوں میں سے ہوں کہ لوگ مجھے میری لکھی ہوئی چیزوں کے نام سے بھی کچھ پہچان جاتے ہیں. باخدا ایسے ہی ہے. اور میں آپ سے بعد میں لیٹر آن بات کروں گا, میں نے جس طرح کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ پھر آپ کو ایک بڑا یہ جو یہ اسکرین پہ آنے والا شوق تھا, یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ کب آئیڈینٹیفائی ہوا تھا؟ بچپن سے ہی ہو گیا تھا, یہ لیٹر ڈسکوری ہے؟ نہیں, یہ میں اپنے دوستوں میں کرتا تھا یہ ساری چیزیں. تو پھر تو کبھی آپ انور بھائی کے ہاتھ میں, معین بھائی کے ہاتھ میں, اس طرح کے لوگوں کے قابو میں نہیں ہے؟ بیکاز یہ تو بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. ہاں, انور بھائی اور معین بھائی سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب یہ لوز ٹاک کرتے, میں نے جب ایئر وائی پہ آپ تھے اس زمانے میں, ہاں, تو میں نے اس وقت میں صرف وائس اوورس کرتا تھا. رائٹ, کارٹونز کی جو ڈبنگز ہوتی ہیں
وہ ہم کرتے تھے. تو انور بھائی اور معین بھائی تھے, مجھے اپنے کمرے میں بلاتے تھے جب یہ لوز ٹاک لکھتے تھے, اور مجھے آڈینس جو ہے وہ بٹھاتے تھے, اور وہ اپنے اسکرپٹ کا جب ریہرس کر رہے ہوتے تو وہ معین بھائی ریہرس کرتے تھے, معین بھائی ریہرس کرتے تھے, لیکن معین بھائی کبھی میں نے وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا میموری دی ہوئی تھی. ہاں وہ پڑھتے تھے اس کو, تو آپ بیٹھتے تھے کمرے میں, میں بیٹھتا تھا کمرے میں. ہاں. اور معین بھائی کی بڑی شدید خواہش تھی کسی دن وہ مجھے اسٹیج پہ لے جائیں, کیونکہ ہم کچھ ایسے جرنلسٹ, ایک ہمارا دوست تھا اس کی میں کاپی کرتا تھا, پھر جس اخبار میں کام کرتا تھا اس کے مالک کی کاپی کرتا تھا. تو معین بھائی کو بڑا, وہ دونوں سے وہ جانتے تھے ان کو, تو وہ کہتے تھے میں تجھے ایک دن اسٹیج پہ چڑھاؤں گا. کہتا ہے معین بھائی یہ مت کیجیے, اسٹیج پہ نہیں چڑھ سکتے. لیکن بہرحال پھر حالات نے کچھ ایسا پلٹا اس کھایا. ریہرسل کی کوئی میموری ہو جو آج تک آپ کے دماغ پہ یا دل پہ ہوتا ہے نا, بیٹھ جاتی ہے. مجھے معین بھائی کی کچھ باتیں یاد ہیں یار. معین بھائی شو از این انسپریشن اینڈ بالکل. اور آپ نے جو معین بھائی کا جو شو کیا تھا اپنا, میرے خیال میں جیو پہ ہوتا تھا وہ شو, میں نے معین بھائی کا شو کیا تھا, دس از یور لائف امریکن فرینچائز تھا. وہ بہت ہی شاندار اور بڑا کینڈیڈ شو تھا. اس میں نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے بھی ریہرس کیا, اور ان سب مہمانوں میں سے کسی نے, بہت ہی شاندار تھا. تو میں نے دیکھا, کئی دفعہ دیکھا ہے اس کو میں نے. معین بھائی کے ساتھ مجھے ایک جو علی سلمان اتفاق ہوا وہ انڈیا جانے کا ہوا. واو. اور ہم نے کوئی 4 دن ایک کمرے میں اکٹھے گزارے, اور عید سے پہلے جب معین بھائی کو پاکستان آنا تھا تو مجھے وہ اپنی خالہ کے یہاں چھوڑ کے چلے گئے انڈیا میں. تو پھر میں اور اصغر خان جو ہمارا فوٹوگرافر تھا, جو اب گلف نیوز کا چیف فوٹوگرافر رہا, خلیج ٹائمز کا بھی, وہ جنگ میں ہمارے ساتھ. تو معین بھائی کا شو تھا دلیپ کمار راج کمار لائیو شو, وہ مسقط میں ہونا تھا, اور اس کی گرینڈ ریہرسل جو تھی وہ بامبے میں تھی. اس وقت وہ بامبے تھا. دلیپ کمار اور راج کمار آپس میں باتیں نہیں کرتے تھے, ان کی لڑائی تھی. تو معین بھائی کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ وہ ان دونوں سے الگ الگ ریہرس کریں, اور شو میں دونوں کی شرط یہ تھی لیجنڈس کی کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, یہ آدمی ہوگا یہ اس سے پوچھے گا, وہ اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ تھا. تو مجھے معین بھائی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں انڈیا, تم چلو. میں نے کہا اتنی جلدی میرا تو کچھ تیاری نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ سب ہو جائے گا. وہ ود ان اے ڈے ہمارا لگا ویزا وغیرہ, اور ہم گئے. اور معین بھائی کی انڈیا میں اتنی مطلب فالوئنگ تھی ماشاءاللہ, کہ مطلب جو سیلیبریٹیز تھے ان کا تو آپ چھوڑ دیں. یعنی میں جنگ کا رپورٹر تھا سمجھ لیں آپ, اور مجھے وہاں کوئی, اس لیے جنگ کو جانتے تھے, میری کوئی جیسے پاکستان میں لوگ جانتے تھے, وہاں کوئی نہیں. لیکن 17 انٹرویوز جسٹ بیکاز آف معین اختر میں نے کی. اور کن لوگوں کے کیے, ان میں سب سے بڑا آدمی جو تھا وہ دلیپ کمار تھا. واہ واہ. اور اس پوری لسٹ میں جو نسبتاً جونیئر آدمی تھا وہ سلمان خان تھا. تو آپ ان چیزوں کا اندازہ کریں کہ وہ کس طرح سے. اور لوگوں نے معین بھائی کے لیے, گووندا نے, متھن چکرورتی نے, انہوں نے اپنی شوٹنگز چھوڑ دیں. ان کی ایک ٹیچر تھی جو کسی بہت ہی دور دراز بمبئی کے غریب سے علاقے میں رہتی تھی. معین بھائی اس سے ملنے کے لیے گئے, اور وہ ایک چال جیسی جگہ تھی, وہ بوڑھی ہو چکی تھی, بالکل بستر مرگ پہ تھی. تو معین بھائی نے خیر جا کے ان کے ہاتھ پکڑے, روتے رہے کافی دیر بیٹھ کے, لیکن وہ کچھ نہیں پہچانی, وہ ختم ہو چکی تھی. میں نے دیکھا کہ اس فلیٹوں میں سے, وہ فلیٹس تو نہیں تھے, وہ ایک چال تھی سمجھ لیں جیسے ہوتی فلموں میں آپ کو دکھاتے ہیں. تو ایک عورت اپنی جھاڑو پھینک کے اور وہ بھاگی, اور اس نے کہا معین اختر آ گیا, معین اختر آ گیا, اور اس نے اور خواتین کو بلایا. سبحان اللہ. اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب ہم ہوٹل پہنچے انہوں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس چیز, اس نے مجھے کہاں دیکھا ہو. تو میں نے کہا معین بھائی ٹی وی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اتنا کیا ہے, یہ آپ کا جو بکرا قسطوں پر ہے, یہ اس کی فالوئنگ ہے آپ کی, کیونکہ وہ امیتابھ بچن کی ٹیبل کے اوپر اس کی پورے جو ایپیسوڈز پڑے ہوئے تھے, سب کے سب وہ ہم نے رکھے ہوئے دیکھے. اور انہی کے ریفرنس سے لوگ عمر شریف کو یاد کرتے ہیں. اچھا خیر, دس شو از اباؤٹ یو. ابھی آپ لیجنڈس, وہ ہمیں ایک علیحدہ ٹریبیوٹ کریں. مجھے اس سے یاد آیا کہ بکرا قسطوں پہ میرا ڈائریکٹر ہے ندیم, اس نے بکری ادھار پہ لی تھی, تو ہم اسی طرح کسی اس کی ٹیچر کو ملنے گئے تو عورتیں جھاڑو لے کے اس کے پیچھے بھاگی تھیں. یہی فرق ہوتا ہے بڑے لوگوں میں اور دوسروں میں. اچھا خیر, اب واپس آ جاتے ہیں. تو آپ یہ جو آپ کے اندر یہ جو ایک ٹیلنٹ جو کیمرے کے سامنے آنے والا تھا, پھر اس کو پہلا مومنٹ یا پہلا ایکسپوجر کب ملا تھا؟ یار اس کو پہلا ایکسپوجر جو ملا وہ ذرا ہٹ کے ایک پروگرام ہوتا ہے جو مبشر زیدی, وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو ہمارے دوست ہیں وہ کرتے ہیں. تو ہم پریس کلب میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ایک عید اسپیشل کرنا ہے. میں نے کہا ہم کیا بات کریں گے. وہ پہلا ایپیسوڈ تھا, وہ اس کا پہلا ایپیسوڈ جس میں آپ جاوید چودھری بنا تھا. براوو. ہاں, تو میں نے کہا مجھ سے کیا بات کریں گے بھائی آپ, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. چلے نہیں یار, وہ ہم اینکرز پہ بات کریں گے کہ اس ملک میں جو ہے کیسے اینکرز ہوتے ہیں, اور آج کل جو نئے آ گئے ہیں. میں نے کہا آ جائیں کرتے ہیں. کرتے کرتے وہ اچانک جو ہے وہ بات آئی, اور میں نے بغیر کسی تیاری کے کچھ باتیں جو تھیں مختلف اینکرز کے بارے میں, جن سے میرا قریبی تعلق بھی رہا, کیونکہ یہ سب جرنلسٹ سے جو ہے, جاوید چودھری صاحب بھی جنگ میں کالم نگار تھے,
اور مبشر لقمان سے میرا تعلق ہے یار بھائی کا اچھا تھا۔ بفور یو اسٹارٹ نیمنگ دیم، آپ کا بھی اسی فیلڈ سے تعلق رہا ہے، یہ اینکر یہ سارے میرے بھائیوں کی طرح ہاں بالکل، بہت باعزت ہیو لوگ دے ہیں۔ ناٹ بیکم مانسٹرز لارجر دین لائف؟ یار ہو گیا ہے ایسا، دیکھیں نا، مبشر بھائی عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھ گئے، حامد جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ، مطلب یہ اللہ معاف کرے، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی کوئی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے کوئی کچھ، بٹ دے ہیو بیکم ویری بگ. کامران خان صاحب کو دیکھ لیں، شاہ زیب کو دیکھ لیں، اور دے ہیو بیکم لارجر دین دیکھو ان لائف. میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کے منہ میں چرخی لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے مطلب زبان کا کھا رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے شاہ زیب کا نام لیا یا کامران خان کا نام لیا یا حامد میر کا نام لیا، تو ان کی تھوڑی سی ریسرچ بھی ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیونکہ اخبارات کا ہے، لہٰذا یہ کہ ان کی بات میں تھوڑی سی ریسرچ بھی ہوتی ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی ویژن بھی. لیکن یہ بتائیں، یہ اوپینین میکرز ہیں. جی ہاں، یہ بالکل، اور انفارچونیٹلی اوپینین میکرز بن گئے. انفارچونیٹلی ان کا کام تجزیہ یا لوگوں سے بات کرنا ہے، بٹ یہ تو اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان کی باتوں کو پولیٹیکل وہ جو سرکس ہو رہا ہوتا ہے ان کے شوز پہ، اس سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. کیوں؟ نہیں، اب جس طرح یہ اپنے شوز میں سیاستدانوں کی پچھلی باتیں دہرا دیتے ہیں، تو اگر ان کا کوئی ایسا شو آپ بنائیں کہ جس میں ان کی کئی ہوئی پچھلی پیش گوئی کو آپ آج لے لیں، تو وہ بالکل آپ کو جو ہے نا وہ زیرو لگیں گے. جس طرح سیاستدانوں کی کردار کشی ہوئی ہے اس پچھلے 18-20 سال میں جب سے یہ آپ کے پرائیویٹ چینلز آئے، تو یہ ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے. جرنلسٹ کا بھی، جو الیکٹرانک میڈیم کے جرنلسٹ ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ صرف ایک پاپولر میوزک جیسے ہوتا تھا، یہ اسی طرح پاپولر جرنلزم ہے. ایسی ہی ہے، اور لوگ اس سننا میں- کیا چاہتے ہیں، دیکھنا کیا ہاں، چاہتے ہیں. اس میں یہ ایوننگر ہے بیسیکلی کہ ابھی آیا اور ابھی ختم ہو گیا، اس کی کوئی. ایک خالد بھائی، میں جب ٹی وی دیکھوں گا یا آپ دیکھیں گے یا بچے دیکھیں گے، آج کی جنریشن بہت سمارٹ ہے. آپ ان کو بیٹھ کے اگر ایک پیپلز پارٹی کا، ایک پی ٹی آئی کا، ایک پی ایم ایل این کا، ایک ایف جے یو آئی کا، آپ ان کو بیٹھ کے آپ نہ کبھی پالیسی پہ بات کرتے ہیں، آپ نہ کبھی ایشوز پہ بات کرتے ہیں، نہ غربت پہ بات کرتے ہیں، نہ آپ ان کو آپس میں اللہ معاف کرے مرغوں کی طرح لڑاتے ہیں، which is a decent word. What are you trying to achieve? اور آپ کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے. خدا کی مثال کے قسم. طور پہ جب اسامہ بن لادن کا یہاں پر واقعہ ہوا، تو یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ٹی وی کے سورما تھے، ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ روزانہ کہتے تھے آج وہ ایران میں ہے، آج وہ افغانستان میں ہے، آج فلاں جگہ. پتہ لگا جی وہ وہیں ایبٹ آباد میں. ان کی سورس کیا ہوتی ہے ویسے؟ ان کی سورس یہی ہوتی ہے جو میری اور آپ کی سورس ہے. نہیں، وہ ایک گیٹ نمبر 1 2 3 4 بھاگ ہے، یا ویسے واقعی بھی سورس ہوتی ہے؟ کوئی سورس مجھے نہیں لگتا. میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کل کیا. ابھی آپ دیکھیں نا جو حالیہ الیکشن گزرے ہیں، تو سارے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی، پی ٹی آئی ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا. جو میں سوچ رہا تھا، میرے جیسا لے مین سوچ رہا تھا، ایک پبلک کا آدمی سوچ رہا تھا، ویسے ہی ہمارے سیاسی اینکر سوچ. لیکن جیسے جیسے شام گزرتی گئی اور رزلٹس آئے، تو سب کے چہرے جو تھے نا وہ لائٹیں آف ہو چکی تھی سب کی، کیونکہ وہ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا. یور ٹیک آن دی الیکشن، آپ واقعی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ اتنی تعداد میں نکل کے میں ووٹ ڈال ایکسپیکٹ دیں نہیں گے؟ کر رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جو اخبار پڑھ کے اور ٹکٹ دیکھ کے اور یہ 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک کے شوز دیکھنے کے بعد اپنا ایک اوپینین بنا لیتے ہیں. تو پوری پبلک کا وہی اوپینین بنایا گیا تھا، اور آخر میں ان کے لیے بھی وہ بہت بڑا سرپرائز تھا کہ یہ کیا ہو گیا. مثال کے طور پہ جو جاوید چودھری کی آپ نے بات کی، تو میں وہ مذاق میں ہی میں نے کہا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ نے پوری تاریخ پڑھی ہوئی ہے تو 10 20 25 30 سیکنڈ تک آپ کو لگے گا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے. یقین کریں کسی کو نہیں لگتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں ہاں، لیکن یہ کہ کچھ دیر کے لیے جو ہے نا آپ اس ٹرانس میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری. خواتین و حضرات، 17ویں صدی عیسوی میں کانفیوشس نام کا ایک فلسفی ہوتا تھا. فلسفی کے 3 کان اور 2 آنکھیں تھیں. وہ اپنے کانوں سے دیکھا کرتا تھا اور آنکھوں سے سننا کرتا تھا. خواتین و حضرات، اس فلسفی کی ایک خصوصیت تھی، یہ اپنے ساتھ کتوں کا ایک جھرمٹ رکھتا تھا. کتے رات بھر بھونکتے رہتے اور کانفیوشس فلسفی سو نہیں پاتا تھا. ایک رات کانفیوشس گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. خواتین و حضرات، کانفیوشس فلسفی کی آنکھ کھل گئی. وہ اٹھا اور کتوں کے سربراہ کے کان میں جا کر اس نے نہ جانے ایسی کون سی بات کہی کہ پہلے تو کتوں کے سربراہ گھبرایا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور بالآخر وہ پھاؤٹ پھاؤٹ کر رونے لگا. خواتین و حضرات، کانفیوشس فلسفی نے کتوں کے سربراہ کے کان میں جا کر ایسی کون سی بات کہی تھی کہ کتوں کے سربراہ کے چہرے پر حیا پھیل گئی. یہ تو میں آپ کو پروگرام کا آخر میں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج بھی پاکستان میں ایسے لاؤ تعداد کانفیوشس موجود ہیں جو نہ روئیں، ان کی آنکھوں میں حیا نہ آئے، لیکن وہ پھاؤٹ پھاؤٹ کر زاروں قطار ضرور رو سکتے. ان چند سیکنڈز میں جو عام دیکھنے والا ہے وہ اس ٹرانس میں آ جائے گا،
لیکن جب آپ کو ہوش آئے گا تو آپ کہیں گے کیا کانفیوشس فلسفی جو ہے واقعی 17ویں صدی عیسوی کا آدمی تھا. تو وہ نہیں نکلے گا. نہ وہ اپنے کانوں سے دیکھ سکتا تھا، نہ آنکھوں سے سن سکتا ہے. نہیں وہ ہو سکتا ہے دیکھتا ہوں ہمیں کہ جاوید بھائی تو ہے نا اس زمانے کے. لیکن یہ کہ یہ آرٹ ہے، یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو ہر شخص میں نہیں ہے. اور وہ لوگ پھر انہوں نے بہت ترقی کی. مبشر بھائی میں اور چودھری صاحب میں کتنا کوئی سملیرٹی. وہی ہے نا کہ ٹاس کرتے ہیں صبح اٹھ کے کہ جی آج کیا کہنا ہے ہمیں. اگر چاند آیا تو یہ کہیں گے، چھاپ آیا تو یہ کہیں گے. مبشر بھائی کو سن کے لگتا سکہ کھڑا رہتا ہے روز. ہاں وہ بات یہ ہم نے تو دیکھیں اکٹھے کیونکہ کام کیا ہوا ہے، ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھتے تھے. اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا رؤف بھائی کے برابر والا. تو ہم تو سارا دن ہم نے وہ والی باتیں سنی جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنی ہوں گی. لیکن بہرحال یہ کہ مبشر بھائی ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہستی ہیں. آئے دن ان کی پیش گوئیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے. لیکن اگلے دن جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو جاتی ہے. تو ٹیک کا بریک آفٹر بریک والی بات ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایک چیلنج کیا نون لیگ والوں کا کہ میاں صاحب نہیں آ رہے. آگے کوئی نہیں، میاں صاحب آ گئے. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ ایک فلوک چھوڑ دیں، اگلے کے اوپر چھوڑیں کہ جس دن وہ آ جائے گا اس دن ہم کچھ اور چھوڑ دینا ہے ہم نے. بس یہ ہے. جس قوم کا المیہ یہ ہو کہ ہر چیز ایک بریکنگ نیوز کی مار ہو، اس قوم میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اٹینشن اسپین ہی وہ سیکنڈز پہ رہ گیا ہوا ہے. تو ہاؤ ڈو وی چینج دس؟ یار بڑا مشکل کام ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. وہ جھوٹ سننا چاہتے ہیں. ریئلی؟ ہاں، جو اخباری زبان میں بات کر رہا ہو، جو سنسیشنلزم نہ پھیلا رہا ہو، جو ٹی وی چینل سنسیشنلزم نہ پھیلا رہا ہو، اس کی ریٹنگز کم ہیں افسوسناک طور پہ. اور جہاں پر اس قسم کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو کہ جو صرف اور صرف ایک مفروضے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا ڈگڈگی بجا کے 40 منٹ آپ کو گھیر سکتا ہو، لوگوں کو لڑوا کے آپ کو گھیر سکتا ہو، کوئی بد زبانی کر کے گھیر سکتا ہو، پنجابی زبان کا مذاق اڑا کے آپ کو گھیر. یعنی پنجابی زبان کو ان اینکرز نے اتنی شاندار زبان، صوفیاء کرام کی زبان، لٹریچر کی زبان، اردو سے زیادہ لٹریچر پنجابی میں، اردو کے لیے زیادہ کام پنجابی میں ہوا. لیکن یہ جو ہمارے ٹی وی اینکرز ہیں انہوں نے، اب آپ نے بات نکالی ہے تو میں یہ موقع میں لیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب کاشف عباسی کو کوئی بات نان سیریس کرنا ہوتی ہے پنجابی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی ہے. کیوں بھائی آپ یہ بات اردو میں کریں یا آپ پورا شو اپنا پنجابی میں کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ حالانکہ نعیم بخاری صاحب کو دیکھیں کس خوبصورتی سے پنجابی کو یوز کرتے تھے. صحیح نام یوز کیا کہ کاشف عباسی اور نعیم بخاری جو ہے. کاشف عباسی مجھے شروع میں لگتا تھا کہ نعیم بخاری کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، یہ نعیم بخاری کی کاپی کرتے ہیں. ان کے پاس جب نہیں کچھ ہوتا تو پنجابی میں آتے ہیں، ان کی اسپونٹینٹی پنجابی میں ہوتی ہے. ان کی اسپونٹینٹی ہی پنجابی میں. ایبسولوٹلی. اور یہ کہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو بات ابھی تک تو میں آپ سے سیریس بات کر رہا تھا، ہوں اسی کر کے تو یہ فوراً آپ یہ بالکل ایسی بات ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے یہ بات جو ہے نا یہ تو اس کو جانے دو، اب اگلی بات یہ صحیح کرے گا، یہ اردو میں کرے گا. ایسی ہے. ایسے بہت سارے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہ پنجابی زبان کو انہوں نے مطلب بے اعتبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے تو ذریعہ معاش بنانے کی کوشش کی پنجابی زبان کا. کسی نے کہا ہر چیز سے دو معنی نے، پھر کہتا ہے کٹ کے وکھاؤ. اب ہم اسی پہ بسے میں آج تک. اچھا یہ بتائیں پھر تو آپ why had you never thought about coming in front of the screen and start taking interviews? ہاں یہ ہوا یہ اصل میں کہ میں اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو اپنی ایک حد رکھنا چاہیے اور اس کو ایکٹنگ کی طرف یا اس طرف نہیں جانا چاہیے. نہیں بٹ سیریس جرنلزم in front of camera. ہاں وہ تو میں کرتا ہوں اپنے ویلاگز میں اور میں کبھی کبھی کرتا ہوں، لیکن اگر میں اس میں کوئی مذاق کر رہا ہوتا ہوں تو میں سامنے نہیں آتا. مثال کے طور پہ میرا جو کریکٹر ہے نجمہ تو وہ ایک عورت ہے اور وہ ہر جھوٹی بات وہ کرتی ہے، وہ پاپولر بات کرتی ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ابھی علی ظفر کا جو گانا آیا تو میں نے نجمہ سے اس کا خوب باجا بجوایا، لیکن میں سیریس بیٹھا رہا. میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ علی ظفر کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس اس موقع پر نہیں اٹھائیں کیونکہ وہ ثابت نہیں ہوا. کہتی ہے کہ جی وہ کہتی ہے اس کے جو بول ہیں ان میں یہ فلا ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ وہ صحیح بات ہے کہ وہ گانے کا تھیم جو ہے وہ پی ایس ایل سے میچ نہیں کرتا. اس گانے کی جو بول ہیں وہ بالکل کچھ اور ہونا چاہیے تھے جس میں کرکٹ کا کوئی تاثر آتا، کرکٹ کو لوگوں کا مورل بلند ہوتا. وہ گانے یہ ہے کہ جی کھل کے کھیل ذرا کب تک تو ڈرے گا. کیوں ڈر رہا ہے یار؟ میں نے نجمہ سے ہی کہلوایا. میں نے کہا بھائی کون ڈر رہا ہے؟ علی ظفر نے کس کو ڈرتے دیکھا؟ اصل میں وہ گانا اس کو مجھے کسی نے بتایا ٹیکسالی گیٹ کے لیے بنایا تھا، لیکن شاید پھر وہ فلم پہلے ریلیز ہوگی تو انہوں نے پی ایس ایل. ویسے ہو سکتا ہے شبرات کے لیے بھی بنایا کیونکہ اس میں ایک ایسا بھی ہے کہ تیری آنکھوں میں جلوہ اور سامنے والا تیرے لیے حلوہ، تو وہ نجمہ کے بقول وہ شاید شبرات کے لیے بنایا. مجھے اب حلوے سے تو مولانا صاحب یاد آ گیا، بڑی بری کی آپ نے ان کے ساتھ.
ان کے ساتھ کیا ہوا ویسے؟ چلے اب آپ کی پولیٹیکل ذرا ایکویولنٹ کو بھی چھیڑتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ ایک پارٹی میں زرداری صاحب بیٹھے ہیں, ایم کیو ایم بیٹھی ہے اور میاں صاحب بیٹھے ہیں, لیکن ان کا تڑکا نہیں ہے. ہاں یار, مولانا صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا, بڑا ہینڈ ہو گیا. کیوں؟ لیکن مولانا صاحب اتنے شاندار ان کم بیک کریں گے. ہاں, وہ ایسا کم بیک کریں گے کہ جس طرح انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کے بعد ایک یو ٹرن مولانا صاحب نے لیا تھا نا, اسی طرح اب جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کیا ہے تو اب انہوں نے وہاں سے بھی یو ٹرن لے لیا, تو وہ کوئی نیا دروازہ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں عنقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اسی رجیم کا ہے. اچھا, یو ایور تھاٹ اباؤٹ پولیٹیسائزنگ یور سیلف بائی فیورنگ سمبڈی؟ نہیں یار, میں نے فیور کبھی نہیں کیا کسی کو, لیکن مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست کو گالی دے کر اپنا قد بلند کر رہے ہو. تو میں اگر اس کو آپ پولیٹیسائز کہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. بہت سے لوگ مجھے پسند ہیں, ساری سیاسی جماعتوں کے جتنے لوگ ہیں ان سب سے میری پرسنل. مجھے ایم کیو ایم پسند ہے, یہ میرا ذاتی ایک وہ ہے, بیکاز پڑھے لکھے ہیں, شعر و شاعری کا شوق ہے, گفتگو میں مزہ آتا ہے, اور آپ کے گھر اگر ملنے آ جائیں, دفتر آ جائیں, آپ چلے جائیں, نہ ان کے آگے ڈالے ہوتے ہیں نہ پیچھے ڈالے ہوتے ہیں. بالکل پنجابی جڑے میرے جنے پرا نے انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ فرق ہے ان میں تھوڑا سا, اور بات کر کے بھی مزہ آتا ہے, گفتگو میں گفت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا کوئی پولیٹیکل انسپریشن ہے. تو آپ کو کون؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کسی بھی جرنلسٹ کا کوئی پولیٹیکل. مریم نواز شریف چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں. نواز شریف کے لیے بڑی شدید میری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے وہ کامیاب ہوں, کیونکہ ایک تو خاتون ہیں, پھر یہ کہ انہوں نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں, بہت ٹف ٹائمز دیکھے ہیں, تو اللہ کرے وہ کامیاب ہوں. اور میری دعا تو یہ بھی ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی جلد اپنا یہ جو بخار ہے اس کو اتاریں اور قومی دھارے میں آنے کی کوشش کریں. ہر وقت آپ ایگریسو نہیں رہ سکتے. اب آپ فاسٹ بالر نہیں ہیں. یہ ملک جو ہے یہ 11 لڑکوں کی ٹیم نہیں ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ, ویری ویل سیڈ. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ویری ویل سیڈ. صرف سوچ لینا کہ جی میں پرائم منسٹر بن گیا اور سارے میرے نیچے آ گئے, یہ نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ اس کو ذہنی طور پہ تسلیم کریں. اور اب اگر آپ کو پھر آنا ہے تو آپ کوئی ہوم ورک کریں, اپنی کوئی ٹیم بنائیں, کچھ ایسے لوگ بنائیں کہ جو آپ کا فارن فرنٹ بھی دیکھ سکتے ہوں, ان میں اہلیت ہو. کچھ ایسے لوگ بنائیں جو آپ کا جو ہے وہ داخلی فرنٹ دیکھ سکتے ہوں, جو آپ کا معاشی فرنٹ دیکھ سکتے ہوں. آپ کی وہ 3.5 سال کی ٹیم جو تھی ان میں سے کوئی بھی اس قابل آدمی انفارچونیٹلی نہیں نکلا. تو اب آپ ویٹ کریں اور دوسروں کو ان کے ہاتھ مضبوط کریں. میرا تو یہ خیال ہے. یہ مت کہیں آپ کہ جی وہ فلاں چور ہے فلاں چور ہے. دیکھو, اور آپ خط لکھ دیں کہ جی پیسے نہیں دو, بہت غلط ہے نا, بہت ہی غلط. مطلب بیسیکلی تو آپ کو اینڈ آف دا ڈے تو آپ کو ملک کے بارے میں ایسے لوگوں کو تو بالکل دوبارہ سے جو ہے نا اور کڑی ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے خط لکھنے کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان کو اس ملک کے باہر بدنام کرنے کی باتیں کرتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ میں کہوں کہ جی مجھے آستین میں بھی پالے رکھو اور مجھے سانپ بھی مت کہو, یہ غلط بات ہے. جب ان کو کہا جائے کہ غلط بات ہے, کہتے ہیں جی غداری کا فتویٰ آپ کو آنے لگانے والے. آئی تھنک یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور میرا تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہو نا, آپ کا پرسپیکٹیو آف پاکستان ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک اٹ از گڈ کہ آپ ضرور ہمیں کرٹیسائز کرو ملک کے سسٹم, لیکن یہاں آ کے پھر دھارے میں آ جاؤ نا. باہر بیٹھ کے انجوائے آپ وہاں کی لائف کر رہے ہو اور بیٹھ کے جی وہ بھی چور وہ بھی چور. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو نیریٹو بک گیا نا. بات ساری یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر جمہوریت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی بات مانی جائے. اگر زیادہ لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم اس لیے نہیں مان سکتے کہ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں, زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کو جو ٹریننگ کی ضرورت ہے, بقول آپ کے کہ وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے بہت ساریوں کا نہیں پتہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کو بھی آپ لے کر آئیں گے اگر وہ کام کا آدمی ہے تو اس کے پیچھے کوئی چوری چکاری, کوئی تھوڑے بہت پیسہ پائی جو ہے نا وہ پروجیکٹ میں جب اربوں ڈالرز کا لگے گا تو بھائی کچھ کھائے گا بھی کوئی نہ کوئی. یہ کہ کچھ بن بھی تو رہا ہے. میں مہاتیر محمد کو کوٹ کرتا ہوں, جب وہ اپنی پیک پہ تھے, میں ملیشیا گیا, مجھے یاد ہے 90s میں ٹیکسی پہ جا رہا تھا, تب نواز شریف کو کہتے تھے موٹر بن رہی تھی. میں نے کہا مہاتیر محمد پیسے کھاتا, کہتا ہے یس 10%. تو میں نے کہا تم پکڑتے کیوں نہیں, کہتا بھیا وہ 90% لگاتا بھی ہے. مجھے اس سے یاد آیا کہ وہ جاوید اقبال صاحب نے جو کنفیوشس کے کتے کا ذکر کیا تھا, جاوید چودھری صاحب نے جو ذکر کیا تھا, ان کی جو ہے نا وہ جنریشن ہے جو لڑکانہ میں کاٹنے میں ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے تو دیکھیں, اب میں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بات کرتا ہوں, پیپل کرٹیسائز دیم سبسٹینشلی. میرا کی کوئی تعلق نہیں, نہ میں جان, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کا پبلک پرائیویٹ ماڈل بہت اچھا ہے, پارٹنرشپ والا. ان کے بہت ساری اسکیمز ایسی ہے شاید ان کو بھی نہیں پتا یا ان کو بیچنا نہیں آتا پراپرلی.
नवाज शरीफ साहब सबसे की अहम बात यह है कि उनको बेचना ये मैं कई अपने जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं हमारे, मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप लोग इतने काम करते हैं But you don't know how to promote it. प्रमोट करना नहीं जानते। आप उसको जब प्रमोट करते हैं तो पीटीवी ये टीवी चैनल्स पे एक इश्तहार चलता है, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होता है ना, एब्सोल्युटली वो, और इतने बुरे इश्तहारात होते हैं। मैंने नासिर शाह को भी एक दफ़ा कहा था, मैंने शर्जील साहब को भी कहा, मैंने कहा भाई ये जो इश्तहारात आप बनवाते हैं तो आप ये वीलॉगर्स जो आजकल आ गए हैं ना, इनसे कहें कि ये आपको इनडायरेक्ट पब्लिसिटी दें। भाई मैंने अपने कि आप अरबों करोड़ों रुपए इश्तहार के ऊपर लगा रहे हैं और उसको बिल्कुल एक टेंडर नोटिस जैसा इश्तहार बनाते हैं कि वो बस चल गई, पीपल्स बस, बेहतरीन बस, इसके अंदर ये है, इसमें एसी लगा हुआ है, इसमें आपको वाईफाई मिलेगा। यही बात आपने कभी उस बस पे सफर किया? मैंने जानबूझ यार मैंने 10 दफा किया एंड आई एवरी टाइम आई सेड आई लव इट। बेहतरीन बस है भाई वो, और अगर वो बसें पूरे शहर में चलने लगे, भाई अली सलमान साहब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, खुदा की कसम, मैं इतना पेट्रोल नहीं खर्च करूंगा, मैं ना पार्किंग के लिए घूमूंगा, वो बसेस चल जाएं अल्लाह करे, तो वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आई थिंक उसको डीमोरलाइज कर दिया कि जी वो इतनी दफ़ा कहा था, वो नहीं आई, वो नहीं आई। भाई नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन अब तो अच्छा हो रहा है ना, बसेज आ रही हैं। ऐसे कई मंसूबे जो आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कही है, पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया, उनको अपनी चीज़ें प्रमोट करना नहीं आती। और पीटीआई की सबसे बड़ी खासियत ये है वो प्रमोट करते हैं, प्रमोट कर लेते हैं जो उन्होंने नहीं की, वो भेज देते हैं, जो काम उनसे सीख लो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे उनसे हैं, सीखो, उन लोगों को हायर कर लो। आई थिंक जितने पैसे आप टीवी के इश्तहार पे खर्च कर रहे हैं, इतने में आप पीटीआई के सोशल मीडिया विंग का कोई लड़का लड़की बिठा, हाँ पीटीआई के सोशल विंग का कोई लड़का लड़की बिठाएं, या मेमन साहब और नासिर। हम खालिद भाई से इजाजत लेंगे, अगले एपिसोड में इनको फिर बुलाएंगे, मगर जाते हुए इनके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और अगले शो पे वेलकम करते हुए पूछूंगा, इस पर्सपेक्टिव से पीटीआई और पीपल्स पार्टी का एक जेन्युइन अलायंस बनता था, मगर दे रिफ्यूज। अब मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पार्लियामेंट में जाने तक रेजिस्ट किया, वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद हमें फाइनली खान साहब में सैनिटी प्रिवेल करेगी और वो वड़ गया से निकल के कोई आके अप्रोच करेगा, बट दैट नेवर हैपेंड। In the next episode we will start with this discussion and in ख़वातीन और हज़रात, मुझे भूत प्रेत में यकीन है क्योंकि जिक्र भी है और हमारा जो हमें कहा जाता है वो हम तस्लीम भी करते हैं। इन्होंने उस पर रिसर्च की हुई, बड़ी ख़तरनाक रिसर्च है। जब मैंने पहली दफ़ा खालिद भाई से बात की कि देखो मियाँ, इस गुफ्तगू पे, इस दश्त की सयाही पे हर किसी को ये सफ़र रास नहीं आता। क्यों? आपसे भी इजाज़त देते हैं, अगले एपिसोड में जब खालिद भाई से मिलेंगे, बातें करेंगे, वी विल टच ऑल ऑफ दीज। और भूत प्रेत से मेरा मतलब ये नहीं था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी, बल्कि वो जेन्युइन वाले भूत प्रेत। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।